कौन सी जंग आपने जीती है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख कि आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए? आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है जनाब? जी आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जी आप बात करें जी मौलाना साहब। नहीं, इनको क्यों तकलीफ हो रही है? मैंने कहा मैंने तो इनके खिलाफ कोई बात नहीं की है। इनको किस चीज की तकलीफ हो रही है? शायद आपको फिर तनख्वाह मिलेगी जी, आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी, आप बैठे आराम से। आप होते कौन है यहाँ बात करने वाले? हमें रोकने वाले कौन होते हैं? मिनिस्टर साहब, आप हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब, आप बैठ जाएं। मौलाना आप साहब हमें नहीं रोक सकते। मौलाना साहब मेरी गुजारिश है आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब आप भी तशरीफ रखें। चेयरमैन साहब बैठे हैं, आप कौन होते हैं? बैठ जाओ। तो उसके बाद आपको मौका देता हूं, आप बताएंगे। बैठ जाओ जी, उसके बाद आपको मौका देता हूं मिनिस्टर साहब। आप कौन होते हैं? आप हुकूमत की बात करेंगे। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं रोकने वाले? जी जी, अपनी कारकर्दगी है नहीं, दूसरों के बलबोते पर यहां आकर चिल्लाते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये अल्फाज अदा है। मौलाना साहब प्लीज आप कंक्लूड करें प्लीज। मैं कैसे कंक्लूड करूं? इन लोगों को हया नहीं है? या प्लीज प्लीज सैफ साहब, प्लीज मौलाना साहब, दोनों आप लोग कुछ मिला है गालिबन, वो हजम करना चाहते हैं ये लोग जी, प्लीज। लेकिन इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी, इस तरह हम हजम नहीं होने देंगे। जी जी, सैफ साहब प्लीज तशरीफ। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको, अच्छी दिहाड़ी मिलेगी आज इनको। प्लीज मौलाना साहब आप भी मेहरबानी करें, अल्फाज के चुनाव पार्लियामान के मुताबिक। सैफ साहब आप तशरीफ रखें जी प्लीज। अच्छी दिहाड़ी मिल जाएगी आज इनको जी, पार्लियामेंट के अल्फाज के मुताबिक। मैं ये अर्ज करना चाहता था जी जी जी, हमने इनके खिलाफ कोई बात नहीं की, जिनके खिलाफ मैं बोल रहा हूं। दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना फैज मोहम्मद साहब इनको क्यों दर्द हो रहा है? नसीर साहब तशरीफ रखें। इनको क्यों दर्द हो रहा है ये बताया जाए। हमने जिसके खिलाफ बात की है उस पर दर्द इनको क्यों हो रहा है? मौलाना साहब प्लीज। क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहा है इनके? क्यों इनके पेट में मरोड़ पड़ रहा है? तशरीफ जी, कानून बिल पे बात करें प्लीज जी, तशरीफ रखें जी। ये बिल जहां से आया है, मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं जिस बिल से ये निकला है। जिस बिल से ये निकला है मैं उस बिल की बात करना चाहता हूं। जी प्लीज प्लीज। हाँ, उस बिल की बात करेंगे तो पाकिस्तान की दुश्मनी होगी। मौलाना साहब प्लीज आप बिल पे बात करें प्लीज, छोड़ें जी। थैंक यू जी। जी प्लीज आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, इनको कहें आराम से बैठे। जी आप बताएं। नहीं बोलेंगे तो फिर हम सीधी बात करेंगे। जी मौलाना साहब, अगर ये दरमियान में खड़े हो मौलाना साहब अभी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। सर प्लीज तशरीफ रखें। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। जी जी मौलाना साहब। तो मैं अर्ज करना चाहता था कि ये असल मकसद कोई और है, इसलिए एनएफसी और 18वीं तरमीम को छेड़ा जा रहा है। मैंने अर्ज किया कि जमीयत उलमा इस्लाम इस पर मुल्क में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर चुकी है और मजीद इस पर पेशरफ्त करना चाहती है। मैं आज इस हाउस में इनको भी, आपको भी और इस हाउस को भी वार्निंग करना चाहता हूं, उनको बतलाना चाहता हूं कि अगर एनएफसी अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। और जिनके इशारों पर कर रहे हो, जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो, उसका हमें पता है। और वो ये चाहते हैं
کہ اس ملک کو کسی طرح ایک مرتبہ پھر تقسیم کی طرف لے جایا جائے، کسی طرح پھر اس قوم کو لڑایا جائے، ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے۔ آپ کے لیے رکاوٹ یا اپوزیشن نہیں ہوگی تو جمعیت علماء اسلام رکاوٹ ہوگی۔ تھینک یو۔ ہم آپ کا راستہ روکیں گے، اور اگر پارلیمنٹ میں آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت کی تو پھر یاد رکھو ہم گلی کوچوں میں آپ کا مقابلہ کریں گے، بڑی مہربانی، نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کے 18ویں ترمیم پر آپ اس طرح کی باتیں کریں اور یہاں قوم کو لڑائیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے۔ کافی عرصے کے بعد ہاؤس میں بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو گزارش ہوگی کہ کچھ وقت میری رعایت کی جائے۔ مولانا صاحب، یہ ہم اس بل پہ بات کر رہے ہیں، اگر ویسے بات کریں تو اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اسی بل پہ بات جی کر جی رہا ہوں، پلیز۔ لیکن کافی عرصے کے بعد چونکہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، جی جی، اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے اس پر کچھ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم اور اسی طرح NFC ایوارڈ جو ہے اس کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مدعا کچھ اور ہے، اور یہاں پر ایسے لوگوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ میرے خیال میں اس وقت 18ویں ترمیم کو زیر بحث لانا یا NFC ایوارڈ کو زیر بحث لانا یہ ملک کو کمزور کرنے کی باتیں ہیں اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے جب یہ بازگشت سنی پہلی مرتبہ تو کوشش کی کہ ہم تمام سیاسی سربراہی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کا اجلاس بلایا گیا۔ ابتدا ہم نے صوبہ خیبر پختونخوا سے کی، اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو یکجا کیا گیا، اور ابھی چند روز پہلے سندھ میں، اور اس کے بعد پنجاب، اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وفاق کی سطح پر جتنی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہوں کو، اور وہاں بھی موضوع ایک ہی ہے، اور وہ ہے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کو چھیڑنا خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ آج یہاں کوئی اس پر بحث نہیں کر سکتا یا بحث نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو اندازے ہیں یہ مہرے ہیں جی، جو یہاں باتیں کر رہے ہیں یہ مہرے ہیں جی، اور ان سے اپنی میرے فاضل ممبران نے کہا کہ ان سے اپنی حکومت اور اپنی وزارتیں تو نہیں چل رہی۔ البتہ اس موضوع پر ان کو خاص کر میرے خیال میں کوئی فیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے اس موضوع پر اس قوم کو لڑانا ہے اور اس قوم کو لڑنا۔ اصل جو لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آتے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگ سامنے آئیں، اور 18ویں ترمیم میں بھی اصل چیز جو ان کو درد ہے، جو مروڑ ہے، وہ NFC ایوارڈ نہیں ہے۔ اصل مروڑ 18ویں ترمیم میں ان کے اپنے اختیارات ہیں کہ جو ان کے راستے روکے گئے ہیں، کسی طرح 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو۔ اور یہ ہمارے حضرات جو ہیں وہ ایک جانور ہے جس کو لڑانے کے لیے پیچھے سے ایک چماٹ ماری جاتی ہے، تو اس طرح ان کو ایک چماٹ مار دی گئی ہے اور یہ میدان میں اتر آئے ہیں، اب ان کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس ملک میں، اس فیڈریشن میں جو لوگ برسر اقتدار رہے ہیں
اور آج بھی پس پردہ جو لوگ حکومتیں کر رہے ہیں ان کو اس قوم سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ ہمارے بین الاقوامی اداروں کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور صرف اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں. لہذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بحث میں ان لوگوں کو نہیں پڑنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی چاہیے، ان اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کھا رہے ہیں اس ملک کو اور اول دن سے کھا رہے ہیں، اس چیز کو چھیڑنے کے بعد یہ ملک نہیں رہے گا تو آپ کہاں سے کھائیں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری، اس ملک میں خون بہے گا، تب آپ کا نوالہ تر ہوگا، تب آپ کو کھانا ملے گا. آج ہمارے بجٹ میں ہمارے 14% بجٹ کو تو زیر باس لایا جاتا ہے، لیکن 84% بجٹ کہاں جاتا ہے، کس پر خرچ ہوتا ہے، کس طریقے سے خرچ ہوتا ہے ہمارا دفاعی بجٹ. تو آج آپ مجھے بتائیں کہ سن 47 سے لے کر آپ لوگوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے؟ بس نکل آئی ہے جی، یہ بھی سنی سنائی بات تھی نا. اس کے علاوہ میں درجنوں باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنا یہ ٹائم چیئرمین صاحب مجھے نہیں دیں گے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی حدیث ہے، اس کو ضرور اس کو روزانہ سنانا چاہیے، لیکن اس کو صرف سنانا نہیں چاہیے، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا چاہیے. دوسری سر، میں ایک اور بھی انہوں نے بات کی، وہ بھی ریلیجس بات تھی. انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ نہیں. یہ بات بڑی بالکل درست ہے، میں اتفاق کرتا ہوں اسے. تمام مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان ہے، امریکہ پہ تو نہیں ہے. لیکن جب پلوامہ ہوا تھا جناب والا، تو اس وقت ایک تو ابھی نندن کو پکڑا تھا ہم نے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی بندے کو پکڑا تھا، وہ بھی پائلٹ تھا اسرائیلی، اس کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا. اور ان دونوں کو اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑا تھا، امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا تھا. ایک ہی دن میں، 2 دن نہیں رکھ سکے. یہ جنرل صاحب کو بھی پتا ہوگا اس بات، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، یہ اچھی باتیں پھر بھی کرنی چاہیے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس طرح کی باتیں تو کم از کم کرتے ہیں. ان کی اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو اپنا پیغام دے دیتے ہیں نا. تو باقی اب مطلب کہ ایک طرف وہ بیٹھ کے مدینے کی ریاست. عطا الرحمان صاحب ماسک اگر پہن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. چانڈیو صاحب آپ بھی پہن لیں جی. مطلب تضاد بہت زیادہ ہے نا. مثلا ایک طرف کہتے ہیں جی مدینے کی ریاست ہے، اسی یعنی کہ منٹ کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سود 5% کر دیا. مدینے کی ریاست کا سود سے کوئی تعلق ہے کیا؟ تو ضرور باتیں ہونی چاہیے، لیکن عمل جو ہے نا. پھر ایک بات سر، میں بڑی مختصر بات کر رہا ہوں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا. یہ سرکاری ملازموں کی، آپ نے تو 55 سال عمر کی بات کی نا. 2 ایشوز اور ہیں ان کے. جی مشاہد صاحب. ایک تو یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھیں. آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوئی ہے. تو وہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہر سال بیچاروں کی تھوڑی بہت تنخواہ، ان کے چولہے بجھ چکے ہیں. اس بری طریقے سے بے دردی سے مہنگائی کی ہے. اس میں بھی بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے، لیکن چلے آپ ان کے آنسو تو پہنچتے. ایک تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جناب والا. یہ پتہ نہیں کس حدیث میں آیا کہ مہنگائی کرتے رہو اور تنخواہ نہ بڑھاؤ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور کہ یہ انکریمنٹ بند کر رہا ہے. یہ مطلب دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس میں بھی ایسے نہیں ہے جہاں پہ کھانا، علاج، دیگر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ کوئی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پہ جب کسی کی تنخواہ کم ہوتی ہے یا نہیں ملتی یا نوکری سے نکلتا ہے تو اس کا پھر ایمان، اس کو ہم حدیثیں سنا کے اس کے ایمان کو بحال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا بچے بھوکے مار رہے ہوتے ہیں. آپ ایک طرف بچوں کو بھوکا مار رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہم نے انکریمنٹ دینا ہے، نہ تنخواہ بڑھانی ہے. اور اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے صدر صاحب کی تنخواہ 9 لاکھ کر دیتے ہیں آپ.
اور آپ 20-20, 25-25 لاکھ روپے پہ مختلف اداروں میں لوگوں کو رکھتے ہیں. ایک طرف آپ 55 سال کی بات کرتے ہیں تو یونیفارم پالیسی ہو نا, تو پھر وزیر اعظم کے لیے کیوں 55 سال نہیں ہے, صدر کے لیے کیوں 55 سال؟ یہ ہم سارے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں آدھے بڈھے بیٹھے ہوئے مجھ سمیت, تو سب کے لیے کریں نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ غریبی کو مارنا ہے؟ آپ نے مطلب غریب کو مار کے اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کی, اور اس کو اپنے علت مطلب غریب سے پیسہ لینا اور دینا صدر کی تنخواہ میں 9 لاکھ. یہ ہے پالیسی, یہ ہے فلسفی. جناب والا اس پہ غور کرنا چاہیے تھوڑا سا. اور اس کے علاوہ میں ایک بات بڑی ضروری اور کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے سی پیک کی بات. سی پیک کی بات یہ ہے, آج کل ایک خبر بڑی چل رہی ہے, آج بھی بڑے جلی حروف میں اخباروں میں ہے کہ چائنا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 25 سال $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا ایران میں, اور چاہ بہار سے انہوں نے نکال دیا, اور ہم بڑی بغلے بجا رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بغلے دیکھیں, دشمن کا نقصان ہمارا فائدہ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. اپنا نقصان کر کے اگر اس کا نقصان ہو بھی رہا ہے تو پھر کیا؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, 2 سال سے سی پیک پہ کون سا کام ہوا ہے؟ یہ جس لائن, یہ ٹرین لائن کے, یہ اس کا آدھے سے زیادہ کام ہو چکا ہوتا ہے اگر اسی رفتار سے, جس رفتار سے ہماری حکومت میں سی پیک کا کام ہو رہا تھا. اور آج چائنا اگر ایران میں $400 بلین کی بات کر رہا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے سی پیک ہوا ہے, اور انہیں یہ میسج ملا ہے, اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں, چائنا ہمارا دوست ضرور ہے لیکن ہمارا باج گزار نہیں ہے, اور رستے بہت سارے ہوتے ہیں. چاہ باہر 55 کلومیٹر ہی ہے نا, ادھر سے چاغی سے, آپ کو تو پتا ہوگا, گوادر سے 55 کلومیٹر ہے نا, چاغی سے صرف 900 کلومیٹر ہے. چاغی سے 900 ہے, قریب ہی ہے نا, مطلب وہاں سے تو 55 ہے. تو چیز یہ ہے کہ اگر آپ سی پیک پہ کام روکیں گے تو چاہ باہر گوادر بن جائے گا. انڈیا کو تو نکال دیا, لیکن اس کا پہلو یہ ہے جو ہمارے خلاف جاتا ہے. انہیں ون گو چائنا نے $56 ارب کی انویسٹمنٹ کی. ہم نے ان کے کام کو امریکہ کے کہنے پہ, میرے بھائی, جو امریکہ اللہ تو نہیں ہے لیکن امریکہ کے کہنے پہ ہم نے جتنے منہ کالا کرایا ہے اس کی بھی مثال تاریخ میں نہیں ملتی, اور ابھی بھی منہ کالا کرا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کیوں سی پیک کو 2 سال سے کام بند پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی جواب دینے والا ہے یہاں پہ؟ کیا وہ پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں تھا؟ صرف بیان دیتے ہیں اچھے کہ نہیں ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, فلانا ہو جائے گا. 2 سال ہو گئے ہیں آپ کی حکومت کو, اور حکومت کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کس وقت فارغ ہی ہو جائے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن چلیں, 2 سال تو ہو گئے نا بھائی, 2 سال میں آپ دکھانے کو تو کچھ ہونا چاہیے تھا نا. کچھ بھی نہیں ہے, اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی انڈیا کو نکالا. مجھے بھی خوشی ہے اس بات کی کہ اب چاہ بہار میں انڈیا نہیں ہے, اور ان سمندروں پہ پورٹ عباس سے لے کے چاہ بہار, اور چاہ بہار سے لے کے گوادر, اور اس کے بعد دیگر جہاں پہ پہلے کچھ اور طاقتوں کا قبضہ تھا, اور چائنا جو ہے وہاں پہ انشاءاللہ پھرے گا. وہ اچھی بات ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے. یہ جو $400 ارب کی, یہ 400 ارب اگر ہم نے ان 2 سالوں میں سی پیک پہ مکمل کام کیا ہوتا تو یہ $400 ارب میں سے $200-300 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہوتی اس وقت. لیکن یہ بھی کام یہ میں آپ کو بتا دوں, ہماری حکومت بھی اسی بات پہ گئی تھی کہ جی یہ چائنا سارے مطلب ہمیں چھوڑ کے چائنا کا. اب کل انہوں نے جب ہم نے یہ کام کیا ہے تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو امداد دیں گے. کل کہا, کہ جو عملی طور پہ ہو رہا ہے نا میرے بھائی, تم تو میرا دل خوش کر دیتے ہو جب بات کرتے ہو. میں بھی ریلیجس آدمی ہوں,
اندر سے میں ملا ہوں، پیٹ میں داڑھی ہے میرے، باہر نہیں. جی مشاہد صاحب. لیکن خالی دل خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اسٹینڈ یہاں پہ نہ کریں، ادھر ہمیں تقریریں سنائیں گے، ہم سنتے ہی نہیں آپ کے وزیروں کی تقریریں. یہ تقریریں سنائیں اپنی حکومت کو، اپنے وزیر اعظم کو، اور اس سے کوئی ڈیلیور کروائیں جو کہ نہیں کروا سک رہے آپ. تقریریں کرنے سے کیا ہوگا؟ تو میں جناب والا بڑے دکھ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ 3-4 چیزوں کا میں نے جو ذکر کیا ہے، اس پہ انہیں غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے عملی کام کریں. اور پاکستان سے کس بات کا، پاکستان سے صرف نہیں، پاکستان اور پاکستانیوں سے انتقام لیا جا رہا ہے. ان 2 سالوں میں انتقام لیا گیا ہے. کبھی ان کے مکان گرا کے، تھینک یو. وعدہ ہے سر، میں 2 منٹ اور اس کے بعد ختم. وعدہ میرے محبوب نے وعدہ کیا تھا 5ویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا، یہ دنیا 4 دن کی ہے. یہ عجیب و غریب وعدے تھے. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی. مطلب بات دیکھیں کتنی بڑی کی. اچھا چلیں بھائی، آپ سے نہیں بن رہے، آپ کہتے نہیں بن رہے. 2 سال ہو گئے، 1 مکان کیا 1 کمرہ کہیں ڈالا ہو انہوں نے. ہر بات ایک ہی بات کرتے ہیں جناب والا، پچھلی حکومت نے کوئی ایسا کام کرے. ہم نے کہا کہ یہ جو پچھلی حکومت نے، بھائی پچھلی حکومت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا کیا؟ پچھلی حکومت کو تو آپ صحیح نہیں سمجھتے، تو پچھلی حکومت کی تو بات ہی نہ کریں آپ. اور بات آپ کر بھی نہیں سکتے. پچھلی حکومتوں نے جو کچھ اس ملک کی خدمت کی ہے، آپ نے جس تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا پاکستان کو، یہ اس کو واپس لانا اس دہانے سے بڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، -4 پہ ہے اس وقت جی ڈی پی. خالی یہ کہنے سے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا اور امپورٹ ہم نے جو ہے اس کا بل کم کر دیا. امپورٹ کا بل تو اس لیے کم ہوا کہ اس ملک میں کچھ ہو نہیں رہا. کسی انڈسٹری کی مشینری نہیں آ رہی، کوئی خام مال نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا. اور جب امپورٹ بڑھتی ہے تو انڈسٹریاں لگتی ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے، لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں. آپ نے چولہے بند کر کے آپ فخر کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ کا ہے؟ جی مشاہد صاحب. تو میں جناب والا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور اچھی باتیں کریں، لیکن اچھی باتیں جو ہیں نا، اور ایک مہربانی کریں، یہ مدینے کی ریاست کا نام لینا چھوڑ دیں، یا پھر نہیں چھوڑیں گے تو پھر سود کا نام لینا چھوڑ دیں. وہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو سود کا نام چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ جی مشاہد جی پلیز. تو سود کا چھوڑیں نا. یہ اس لیے کہ آپ ایک وقت میں آپ کے پرائم منسٹر جی مشاہد صاحب. تو میں یہی کہہ رہا ہوں انہیں کہ بھئی ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے قرآن میں سود کی. میں نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی. انہوں نے مدینے کی ریاست کی بات کرنے کے بعد اللہ سے لڑائی کی بات کی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے. یار دیکھو، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی یہ اس کو پتا ہے علی محمد کو میں کیا کہہ رہا ہوں. بڑی مہربانی مشاہد صاحب. باقی ساتھی بھی آپ کے بہت ہیں. جی سمجھتا ہوں کہ نہیں جی، یہ اس طرح تو نہیں ہوگا نا. جی یہ تو انہوں نے ویسے بات نہیں، اٹ ول ناٹ بی لیفٹ ان آنسر. اگر باقیوں کی بھی سن لے پھر علی محمد خان صاحب. اس طرح سے نہیں ہوگا. اٹ ول ناٹ بی لیفٹ ان آنسر. میں بس آئی ول بی ویری بریف جی، آئی ول بی ویری بریف، نو کرٹیسزم. وہ بات جو ہے وہ جی علی محمد خان صاحب جی بتائیں، جلدی کریں جی پلیز. ویری بریف. میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت تنقید نہیں سن سکتی وہ اپنے آپ کو درست کیسے کرے گی؟ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ سوال ہوا تھا تو میں یا عمران خان ان سے بڑے تھوڑی ہیں. تو جو باتیں مشاہد صاحب نے کی ہیں، کچھ اس میں ایسی ہیں جو دل کو لگتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ظاہر ہے وہ ایک ہماری مخالف جماعت کے پالیٹیشین ہیں، بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے ہم پہ کرٹیسائز کرنا ہے، جن سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں ان باتوں سے. لیکن جن سے میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے میں پہلے آ جاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. وہ ہم سے زیادہ مدینہ کی ریاست سے محبت کرتے ہیں. لیکن ان کا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو سود کے نظام سے نکلیں. تو یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے، اور یہ تو ہمارے قائد اعظم بھی کہتے تھے 1948 میں جب اسٹیٹ بینک کے ان کی سپیچ ہے 47 میں آئی تھنک، تو
تو اس میں مشاہد صاحب پلیز مجھے مشاہد صاحب سننے دیں جی. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک سے اسپیچ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور میں قومی اسمبلی میں ابھی بجٹ میں اسپیچ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 70 سال سے ہم اللہ تو چھوڑیں، ہم قائد اعظم کی بھی بات کے مخالف جا رہے ہیں. اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے. قائد اعظم نے یہ اسٹیٹ بینک میں کہا تھا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles in accordance with the Islamic principles جو ہے بینکنگ کے. اور وہ پوری ان کی اسپیچ موجود ہے، کوئی بھی جا کے آج دیکھ لے. انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ویسٹرن اکنامک سسٹم ہے وہ کالا گڑا ہے، اندھیرا ہے، اور اس نے ان کو کچھ نہیں دیا. اور قائد اعظم نے اس اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دنیا کو اسلامی بینکاری اور اسلامی اکنامک سسٹم کی طرف لے کے آنا ہے. یہ تو قائد اعظم جو پیچھے تصویر لگی ہے وہ کہہ چکے ہیں بات. لیکن مدینہ کی ریاست کی بات دیکھیں، اس سرزمین پہ اس دنیا میں ایک ریاست بنی، مدینہ کی ریاست، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انہوں نے بنائی. نہ کوئی ایسی بنا سکتا ہے، نہ کوئی ایسی بنے گی دوبارہ. لیکن ہمارے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ ہم جب سنت نبوی بیان کرتے ہیں، حدیث شریف بیان کرتے ہیں، ہم کو ان کو 100% فالو کر سکتے ہیں صحابہ کرام اہل بیت کو، لیکن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک پہنچیں. تو مدینہ کی ریاست کی بات تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کا احسان ہے اس قوم پہ کہ جو ہمارے محترم علماء کرام یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں. ٹھیک ہے ہماری کبھی کبھی نوک جھونک بھی ہوتی ہے، لیکن احترام تو ہمارے دل میں ہے. آپ تو دین کے ستون ہیں. عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں، غفور حیدری صاحب موجود ہیں، جو یہ معزز علماء کرام ممبر آف مسجد پہ بات کرتے تھے مدینہ کی، آج وزیر اعظم کے منہ پہ اللہ نے جاری کر دی. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہم پہ لازم ہے کہ مدینہ کی اسٹیٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں مضبوطی سے، اور سودی نظام کے خاتمے کی طرف جائیں. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے، اور یہ آپ کے پاس کہ آپ کے زیر ایوان سے جناب چیئرمین صاحب 2-3 بڑی قراردادیں پاس ہوئی ہیں، جس کی ریپلیکیشن یہاں پہ ہوئی، جو میں مشتاق صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت نہیں ہے، کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد وہاں سے پاس ہوئی، آپ لوگوں نے بھی پاس کی. ہم نے پرسوں ترسوں یہاں سے ایک اور قرارداد قومی کہ جو فیڈرل یونیورسٹیز ہیں، جی ٹھیک ہے، مدینہ کی ریاست کی بات کی نا یہاں پہ مشاہد صاحب نے، فیڈرل یونیورسٹیز فیڈرل ایجوکیشن جتنے بھی ہیں وہاں سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے اسی ہفتے کہ قرآن کو باترجمہ پڑھایا جائے. یہ ایک سٹیپ ہے اس کی طرف. کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جس سے میں نہیں ایگری کرتا. ابھی نندن کی بات انہوں نے کی ہے، مشاہد صاحب چلے گئے، شاید اندر میری بات سن رہے ہوں گے. ابھی نندن پہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس کی تفصیل میں یہاں اوپن تو نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں مشاہد صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں، آپ اپوزیشن کے جو معزز ممبران ہیں، آپ کے لیڈران وہاں موجود تھے. جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، شہباز شریف صاحب بھی تھے اور آصف علی زرداری صاحب محترم سابق صدر صاحب بھی تھے. ان کی موجودگی میں یہ بات ڈسکس ہوئی، اور ان میں سے کسی نے، اور MMA کی بھی نمائندگی وہاں تھی، کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا کہ ابھی نندن کو نہ دیں. تو اندر آپ بات کچھ کرتے ہیں اور باہر بات کچھ کرتے ہیں. اگر ابھی نندن کو واپس دیا تو کسی کے پریشر میں نہیں دیا، پاکستان کی کسی کے پریشر میں نہیں آ سکتا. نہ عمران خان آ سکتا ہے، نہ ہماری پاک فوج آ سکتی ہے، نہ یہ پارلیمان آ سکتا ہے. اندر جب وہ ڈسکس ہوا آپ کے لیڈران موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب، محترم شہباز شریف صاحب، یا MMA کی نمائندگی یا اور بڑی جماعتوں کی نمائندگی تھی، وہیں پہ آبجیکٹ کرتے کہ نہیں دینا ہم نے. وہاں تو بڑا افسر جھکا کے خاموشی سے بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور آپ نے کہا بالکل دینا چاہیے، اچھا جیسچر ہے. باہر آ کے پھر آپ ایک اور بات کرتے ہیں. تو اس سے میں نہیں ایگری کرتا. سچی بات انہوں نے کی کہ سچ بولنا چاہیے. میں بھی کوشش کروں گا، میرا لیڈر بھی کوشش کرے گا، لیکن ہمارا حافظہ بھی تازہ ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے یہاں تو کیا لندن میں تو کیا یہاں بھی پراپرٹیز نہیں ہیں. اور یہیں پہ کسی نے اس ایوانی زیری میں کہا تھا کہ حضور والا یہ ہے وہ ذرائع، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کاغذات کا پلندہ واپس کیا کہ حضور ہمیں ایک رسید تو دے دیں. قطری خط آ گیا جواب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگ خود اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور خواہ کی بات کی ہے، میں یہاں پہ کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا چاہتا ہوں، میرے بالکل علم میں نہیں ہے. بالکل اس وقت جو ہے اس کی کوئی منظوری یہاں سے ایوان زینی سے نہیں دی گئی. نہ عمران خان صاحب کی تنخواہ 8 لاکھ ہے، نہ صدر مملکت صاحب کی کوئی 9 لاکھ تنخواہیں ہیں جو ریگولر تنخواہیں ہیں وہی ہیں. کوئی تنخواہیں MNAs کی وزارت کی نہیں پڑی، بلکہ ہم ساتھ اپنی تنخواہیں سنیں نا جی. آپ یہ کون سا ماحول ہے کہ خود بات کریں دوسرے کی نہ سنیں؟ جی تھینک یو جی منسٹر صاحب. اور آخری بات سی پیک کی بات کی ہے، میں یہاں پہ سجیسٹ کرتا ہوں یہ روز روز کے جھگڑے سے نکلنے کا بہترین حل میں آپ کو تجویز کرتا ہوں. پہلے تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں، پہلے میں کھڑے ہو کے اس سوال کے جواب دے چکا تھا. سی پیک کے ویسے اس کے کمیٹیز ہیں جی. سی پیک
پہ کوئی رول بیک نہیں ہے. سی پیک پاکستان کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ بننے جا رہا ہے اور یہ کوئی حکومت سے نہیں, پاکستان کی ریاست کا ریاست چین کے ساتھ ہمارا یہ ایک معاہدہ ہے اور اسے صرف چین پاکستان نہیں, ساتھ میں ایران, افغانستان اور سینٹرل ایشین اسلامی اسٹیٹس اور دوسرے ایون رشیا تک یہ ایک روٹ ایسا بنے گا کہ وہاں سے جو ہے یہ ایک گیم چینجر ہے دنیا کے لیے اور دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کیا گیا, نہیں بند کیا گیا. یہ سارے پروجیکٹس اس کا حصہ ہیں جو کل پرسوں افتتاح ہوا. 20-30 سالہ پرانے پروجیکٹس عمران خان سٹارٹ کر رہا ہے. کیا دیامیر بادشاہ ہو یا آپ کا مومن ڈیم ہو کر دیتے تو بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, میں سجیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ سی پیک پہ اوپن ڈیبیٹ کریں اور اپوزیشن کے ممبران بھی آئیں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا اور کیوں آپ نے سی پیک کو متنازع بنایا کہ مغربی روٹ مشرقی روٹ کی طرف آئے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں وہ بات کریں جس کے پاس آپ کے پاس کوجنٹ دلائل موجود ہوں. کوئی سی پیک کو رول بیک نہیں کیا جا رہا, کوئی ابھی نندن کو ہم نے آپ کی مشاورت سے چھوڑا. تھینک یو جی. سینیٹر رضا ربانی صاحب, رضا ربانی صاحب پلیز. رضا صاحب جی, رضا صاحب اس طرح پھر فیصلے میں خود ہی کر لوں گا پھر. جی تو میں کہہ رہا ہوں نا رضا صاحب. جی مولانا عبد الغفور حیدری صاحب چکے. نہیں مولانا عبد الغفور حیدری